बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चांद टीवी के स्टूडियो से हालात हाजा का प्रोग्राम लेकर मैं हूं आपका मेज़बान शकील मलिक। आज मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं वो रेडियो पाकिस्तान में न्यूज़ एडिटर रह चुके हैं, कालम निगार हैं और तज्ज़ियाकार हैं। मैं उनको वेलकम करता हूँ राव उमर दराज खान साहब। मोहतरम नाजरीन, आज सुप्रीम कोर्ट पर पूरे पाकिस्तान से, पूरी दुनिया से लोगों की नज़रें लगी हुई हैं। पूरा मुल्क तज़ब्ज़ुब का शिकार है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम मसले पर, सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के इल्तवा के मसले पर जो हेयरिंग हो रही है, आज उसका फैसला महफूज कर लिया गया है और तमाम लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। हुकूमत अपने मामलात को इंतहा तक ले जा चुकी है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी आइन के साथ पूरी वफादारी करने का तहैया किए हुए हैं। आज मैं इस सूरत हाल पर बात करने के लिए अपने मेहमान से मुल्तमिस हूँ कि वो इस सिलसिले को रोशनी डालें। शकील साहब, ये हमारे मुल्क का अलमिया है कि हमारी सियासी पार्टियां जब भी हुकूमत में होती हैं तो उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उन अदालतें उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें, अदालतों से ऐसे फैसले आएँ जिनसे उन्हें फ़ायदा पहुंचता हो। बदकिस्मती की बात है कि होना तो ये चाहिए कि हमारे हुक्मरानों को, हमारे सियासी लीडरों को, कि वो अदालतों से मुल्क के मुफाद में फैसलों की तवक्को रखें और अदालतें जो मुल्क के मुफाद के लिए जो फैसले करती हैं उनका एहतराम करें और अपनी सारी सियासी पॉलिसियाँ और अपनी हिकमत अमलियाँ जो है वो अदालतों के फैसलों की रोशनी में आइन और कानून के मुताबिक उनको तरतीब दें और बिल्कुल आइन की रोशनी में चलाएं। आपकी बात बिल्कुल बजा है, लेकिन एक बात मेरी समझ से बालातर है कि इस मुल्क की तमाम सियासी पार्टियां अपने आप को जमहूरियत का और चैंपियन समझती हैं और आइन के अलमबरदार समझती हैं, लेकिन इस मामले पर कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के जो आम इंतखाबात होते हैं, जब असम्बलियां तहलील कर दी जाती हैं तो 90 दिन में इंतखाबी अमल का मुकम्मल होना जरूरी है। लेकिन इस सूरत हाल में आप देख रहे हैं कि सिवाय एक पार्टी के तमाम पार्टियां जो है वो इस इलेक्शन के अमल से भाग रही हैं और एक वाहिद उम्मीद है, उम्मीद की किरण है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिसने ये बेड़ा उठाया हुआ है। लेकिन आपकी सूरत हाल सामने है और मैं समझता हूं कि इस सूरत हाल में तमाम सियासी पार्टियों का किरदार सबके सामने आ रहा है, आवाम के सामने आ रहा है। और अगर सियासी पार्टियां इस अपने आप को इसका चैंपियन समझती हैं तो वो इससे क्यों भाग रही हैं? राव साहब, ये इस पर जरा रोशनी डालिए। देखें, अगर हम गौर से इस मामले पे नजर दौड़ाएं तो बात यह है कि इसमें मामले में कोई इबाहम तो है ही नहीं। आइन में साफ लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो है, असेंबलियां तोड़ने के बाद इलेक्शंस जो हैं वो 90 दिन के अंदर करवाए जाएंगे और इसमें किसी किस्म का इबाहम है ही नहीं। मेरा तो ख्याल है कि इस मामले को इतना तूल पकड़ना ही नहीं चाहिए था। सारी पार्टियों को यह तस्लीम कर लेना चाहिए था कि अगर असेंबलियां तहलील हुई हैं, 2 सूबों की असेंबलियां तहलील हुई हैं तो 90 दिन के अंदर उनका दोबारा इलेक्शन करवा दिए जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हुए इस मसले को अहमियत दी है और एक मौका दिया है कि आइन की पासदारी को, उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। लेकिन हुकूमत ने आज भी मामले को उलझाने की कोशिश की है। आज 2 दिन 3 दिन की जो हेयरिंग हुई है उसके बाद आज फैसला महफूज कर लिया गया है और उम्मीद है, राव साहब, मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इंशाअल्लाह इस अदलिया के मुस्तहिक और बेहतरीन फ़ैसलों के नतीजे में पाकिस्तान का जो है वो लोगों को एक सुकून की फ़िज़ा मुयस्सर आएगी। अगर फ़ैसला अवाम के उमंगों के मुताबिक आएगा, और यकीनन अवाम की उमंगें तो इसी बात पे हैं कि आइन और कानून के मुताबिक जो है वो इंतखाबात हों और अवाम को उनका राय दे का हक़ दिया जाए। लेकिन एक बात जो आज मैं आपको इसमें गोशगुजार करना चाहूँगा कि एक PDM के अहम रहनुमा हैं जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो उन्होंने फरमाया है कि अगर इस 3 रुकनी बेंच ने अगर फ़ैसला किया तो मुल्क को मार्शल्लाह के और एमरजेंसी के ख़तरात भी दरपेश होंगे। तो ये बड़ी खौफनाक बात उन्होंने की है और मैं समझता हूँ कि एक ऐसी जमात के लीडर ने ये बात की है कि जिसके नाना जो है वो आइन के खालिक
آئین کے خالق تھے، اور پیپلز پارٹی ساری زندگی آئین کی پاسداری کی بات کرتی رہی ہے، اور بہت سارے ان کے رہنما بھی جو ہے وہ آئین کی پاسداری کی بات کرتے رہے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بجائے کہ آئین پر پاسداری کرنے کے بجائے ایک خطرات میں ڈالنے کی کوشش کی ہے اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان کو مروب کرنے کی کوشش کی ہے. تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھیے، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے اور آئین کے نفاذ کے لیے، آئین کی طاقت کے لیے، آئین کو جو ہے ملک میں پاورفل بنانے کے لیے ہمیشہ جد و جہد کی ہے. اور پیپلز پارٹی نے اس سلسلے میں اس کے کارکنوں نے جیلیں بھی بھگتی ہیں، اور پیپلز پارٹی کا یہ ریکارڈ رہا ہے کہ اس نے ہمیشہ غیر جمہوری قوتوں کا، غیر جمہوری حکومتوں کا مقابلہ کیا ہے. لیکن بلاول زرداری صاحب جو ہیں، ان کو بھی یہ چاہیے تھا کہ اب وہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں، تو ان کو چاہیے تھا کہ وہ اب اس وقت حکومت میں رہتے ہوئے بھی قانون اور آئین کا ساتھ دیں. انہیں جو ہے غیر آئینی اقدامات کی حمایت نہیں کرنی چاہیے. انہیں اقتدار کے تھوڑے سے عرصے کے لیے، اس کو مزید 8-9 ماہ طول دینے کے حوالے سے جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کا حصہ ان کو نہیں بننا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ خود پی ڈی ایم کی حکومت کا مفاد بھی اس بات میں ہے کہ وہ آئین اور قانون کے مطابق عدالتوں کو چلنے دیں، ان کو فیصلے کرنے دیں، اور جو ایک آئین کے تحت ایک الیکشنز کا پروسیس ہے اس کو مکمل ہونے دیں. اس میں کسی ایک ذرے کے برابر بھی کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ اسمبلیاں تحلیل ہونے کے بعد 90 دن کے اندر ان کے دوبارہ الیکشنز ہونے چاہیے، اور اسمبلیاں اس سے زیادہ عرصے کے لیے خالی نہیں رہنی چاہیے. لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کے لیے یہ اتنی جماعتوں کا ایک اتحاد، ان میں سے اکثر جماعتیں ایسی ہیں جو امریت کے خلاف لڑتی رہی ہیں، جو غیر آئینی اقدامات کی مخالفت کرتی رہی ہیں، لیکن اب وہ اپنا اس تھوڑے سے ایک عرصے کو طول دینے کے لیے ملک کے ایک اتنے بڑے اور اہم ادارے کو جو ہے اس ادارے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں. بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ یہ ساری جماعتیں انہوں نے آخر عوام کے پاس جانا ہے، اور ان کا مفاد اسی بات میں ہے کہ اگر وہ آئین کی پاسداری کی بات کریں گی تبھی عوام کے پاس جا سکیں گی. بالکل. اور اگر یہ صورتحال رہی تو میرا خیال میں عوام کے پاس پہلے ہی ان کا جو جانے کا نہ پروگرام ہے تو وہ اب صورتحال جان چکے ہیں. دیکھیے، اس سے پہلے بھی جب یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے، یہ سیاسی بحران پیدا کیے گئے ہیں اور عدالتوں پہ دباؤ ڈالنے کی کوششیں کی گئی ہیں، کبھی بھی اس کے نتائج اچھے نہیں نکلے. جسٹس سجاد علی شاہ چیف جسٹس پاکستان کے خلاف جو کارروائیاں کی مسلم لیگ کی اس وقت حکومت تھی، اور انہوں نے جس طرح عدالت پر حملہ کیا اور جس طرح انہوں نے ججوں کو کے جو ہے اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو یہ بھی عوام کے سامنے ہے، اور یہ بھی سامنے ہے کہ اس کا کوئی اچھا رزلٹ نہیں نکلا تھا، اور اس سے قطعاً جو ہے ان کو جو ہے کوئی عوام کی طرف سے تائید نہیں ملی تھی. عدلیہ کی تاریخ پر ایک بدنما داغ ہے، وہ بدنما داغ ہے، وہ آج بھی جو بدنما داغ ہے. تو اس لیے حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ آئینی پروسیس کو چلنے دیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کا انتظار کریں، اور جو فیصلہ ہماری سپریم کورٹ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، عدالت عظمیٰ ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرتی ہے حکومت کو اس کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے. اکتوبر کوئی زیادہ دور نہیں ہے، 7-8 ماہ کی بات ہے. اس کے بعد عام انتخابات ہو جائیں گے، اور اس کے بعد عوام جن کو منتخب کریں گے. صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات حکومت کے مفاد میں نہیں ہیں تو قومی اسمبلی بھی توڑ دیں اور تمام انتخابات اکٹھے کروا دیں اگر ملک کے مفاد میں اور ان کے مفاد میں یہی بات آتی ہے. بالکل. پھر اگر یہ بات ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ قومی اسمبلیاں بھی توڑوا کے اور 90 دن کے اندر نئے انتخابات کروا لیں. لیکن شکیل صاحب، اس میں حکومت کو شاید یہ خوف ہے کہ انہیں اس تھوڑے سے عرصے میں جو ملک کے حالات ہیں اس وقت، جو جیسے آٹے کا بحران چل رہا ہے، جیسے ملک میں مہنگائی کا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، ڈالر کی قیمتیں، تیل کی قیمتیں روز بروز جو ہے وہ اوپر کی جانب جا رہی ہیں، تو اس میں یہ شاید ہمارے جو حکمران جماعتیں ہیں وہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ شاید ان کو جو ہے اگر جلدی انتخابات ہو جائیں تو انہیں جو ہے عوام کی تائید حاصل نہیں ہوگی. یہ سارا کچھ ان کا کیا دھرا تو ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ اگر یہ
حکومت میں آنے سے پہلے مہنگائی کے خلاف تحریک چلا رہے تھے، مولانا صاحب تحریک چلا رہے تھے، مریم صفدر صاحبہ تحریک چلا رہی تھیں، اور بلاول بھٹو صاحب نے تحریک چلائی مہنگائی کے خلاف، اور یہ تو ایک کلیم کر رہے تھے کہ ہمارے پاس بہت تجربہ کار ٹیم موجود ہے، لیکن آپ نے دیکھ لیا کہ پہلے مفتاح اسماعیل صاحب نے جو کچھ اس ملک کے ساتھ کیا، اور اب اسحاق ڈار صاحب نے بالکل جو ہے وہ لٹیا دبو کے رکھ دی ہے۔ جی شکیل صاحب، میں خود یہ توقع کر رہا تھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جب واپس آئیں گے تو وہ پہلے بھی ہمارے ملک کے وزیر فنانس رہ چکے ہیں، فنانس کے منسٹر رہ چکے ہیں، تو وہ اپنے تجربے سے یقیناً کوئی فائدہ اٹھائیں گے اور ملک کے مالی حالات کو درست سمت میں لے جانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ بھی جو ہے ملک کے جو گرتے ہوئے معاشی حالات ہیں ان پہ قابو نہیں پا سکے ہیں، اس میں ناکام رہے ہیں۔ وہی بات ہے کہ شہباز شریف صاحب سے لے کے تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں تک اور تمام وزراء تک، تمام نے اپنے معاملات سیدھے کر لیے ہیں، اپنے مقدمے ختم کر لیے ہیں، اپنے سارے معاملات ٹھیک کر لیے ہیں، جو ان کے بقایا جات ہیں وہ وصول کر لیے ہیں، لیکن عوام جو ہے وہ جائے بھاڑ میں، اس کا کوئی صورتحال نہیں۔ میں آج کے موضوع کی طرف آنا چاہوں گا کہ آپ کل فیصلہ آنے والا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تازہ ترین خبر آئی ہے کہ جو جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کی درخواست، جو انہوں نے لیٹر لکھا تھا حکومت کو، اس پر انہوں نے جو رجسٹرار سپریم کورٹ ہے ان کو بھی واپس بلا لیا ہے، اور مزید جو قومی اسمبلی میں وزیر اعظم صاحب نے فرمایا وہ بھی آپ نے سن لیا ہوگا، اس کے علاوہ وزراء جو کہہ رہے ہیں وہ بھی سن لیا ہے۔ تو حکومت کی جو ایک ٹرینڈ ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ وہ اس فیصلے کو کسی بھی صورت ماننے کے طرف نہیں جا رہے۔ لیکن جو آپ نے عدالت کی پروسیڈنگ بھی دیکھی ہوگی، تو آپ کے خیال میں کل کیا صورتحال بن سکتی ہے؟ تھوڑا سا اس پہ ہم روشنی ڈالیں۔ اس میں غالب امکان تو یہی ہے کہ ہماری سپریم کورٹ جو ہے آئین اور قانون کے عین مطابق فیصلہ کرے گی، اور وہ فیصلہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی اور صورت اس کی ہو نہیں سکتی، بالکل نہیں ہو سکتا، اور لامحالہ حکومت کو وہ فیصلہ قبول کرنا پڑے گا۔ اور اگر ہماری حکمران جماعتیں اس ملک کو جو ہے وہ مضبوط اور مستحکم دیکھنا چاہتی ہیں اور اس ملک کو مزید کسی بحران میں مبتلا کرنے سے بچانا چاہتی ہیں، تو انہیں یہ فیصلہ قبول کرنا ہوگا اور اس پر منوان جو ہے اس پر عمل کرنا ہوگا۔ اگر جو ہے یہ صورتحال جو ہے انہوں نے کوشش کی اس میں کوئی اور کسی قسم کی خرابی پیدا کرنے کی یا اداروں میں تصادم پیدا کرنے کی، تو مجھے خطرہ ہے کہ ملک ایک بار پھر کسی غیر جمہوری قوتوں کے ہاتھ میں نہ چلا جائے۔ بالکل، یہ آپ کا خطرہ بجا ہے، کیونکہ اس میں جو بظاہر صورتحال نظر آ رہی ہے کہ اگر وہ الیکشن سے فرار چاہ رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ پھر، جب وزیر قانون رانا ثناء اللہ صاحب نے فرمایا کہ ہم ہر وہ غیر آئینی اور آئینی کو فرق کو نہیں سمجھتے، ہم مخالفت میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو اگر وہ ملک کو اس حد تک نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو میرا خیال میں تاریخ ان کو کبھی معاف نہیں کرے گی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی عوام اب باشعور ہو چکی ہے۔ آپ نے پچھلے گزشتہ چند دنوں میں جو ایک سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز دیکھے ہوں گے کہ جس طرح عدلیہ کے حق میں، جس طرح چیف جسٹس صاحب کے حق میں عوام کا مطالبات آ رہے ہیں، تو وہ حکمرانوں کو بھی اس بات سے روکنے کے لیے چاہے کسی صورت تک جانا پڑے وہ ضرور عوام سامنے آئیں گے میرا خیال میں۔ جی بالکل، موجودہ حکومت کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ عوام میں اس وقت بہت زیادہ پہلے کی نسبت بہت زیادہ سیاسی شعور بلند ہو چکا ہے ان کا، اور وہ سارے حالات کو سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی حکومت ایسا غیر مقبول فیصلہ کرتی ہے اور اگر حکومت عدلیہ کے خلاف، آئین اور قانون کے خلاف جاتی ہے اور اس سلسلے میں کوئی اقدامات کرتی ہے، تو انہیں کبھی بھی عوام کی حمایت حاصل نہیں ہو سکے گی، عوام کی تائید اور حمایت سے یہ محروم رہیں گے اور یہ خود اپنا مزید سیاسی نقصان کریں گے، کیونکہ اس وقت ملک کے جو مالی حالات ہیں، لوگ ڈیفالٹ ہونے کی بات کر رہے ہیں، دیوالیہ ہونے کی بات کر رہے ہیں، اور اگر اس میں اب مزید کوئی سیاسی انتشار پیدا ہوتا ہے، کوئی آئینی بحران پیدا ہوتا ہے، کوئی عدالتی بحران پیدا ہوتا ہے، تو ہمارا ملک اس کو افورڈ نہیں کر سکے گا۔ بالکل صحیح کہ فرما رہے ہیں آپ۔ دیکھیں، اس میں اس جو مقدمے کی پروسیڈنگ کے دوران آپ نے دیکھا کہ بے شمار ایسے واقعات ہیں جس پہ ہنسی آتی ہے کہ یعنی حکومت نے ایسا ایک ان کو مطالبہ کیا کہ جن جج صاحبان نے
انتخابات کرانے کے حق میں دلائل دیے ہیں تو وہ اس پروسیڈنگ سے الگ ہو جائیں. یعنی جو بھی قانون اور آئین کی بات کرے اس پروسیڈنگ سے الگ ہو جائے, اور جو ان کی فیور میں بات کرے وہ بیٹھے رہے. مقصد یہ کہنے کا ہے کہ حکومت کی مرضی کے جج لگا دیے جائیں اور حکومت کی مرضی کا فیصلہ ہو جائے. تو ایسی صورتحال میرے خیال میں ایک المیہ ہے پاکستان. جی اب ایسا نہیں ہوگا کبھی بھی. ہمیں امید ہے یہ پوری کہ اب جو ہے حالات بہت آگے جا چکے ہیں, وقت بہت آگے جا چکا ہے, اور کوئی بھی سیاسی جماعت ہے یا حکومت ہے اسے جو ہے قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر اپنی جدوجہد جاری رکھنا ہوگی. اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو اس سے ملک کو بھی نقصان پہنچے گا, اور خود ان کو بھی عوام کی جو حمایت جو ہے وہ حاصل نہیں رہے گی, کیونکہ ہمارے ملک کے عوام اب بہت باشعور ہو چکے ہیں. وہ ایک ایک چیز پر نظر رکھتے ہیں. یہ 70s یا 80s کی دہائی نہیں ہے جب صرف ایک سرکاری میڈیا ہوتا تھا اور بہت سارے حقائق عوام تک نہیں پہنچتے تھے. اس وقت ہمارے پاکستان میں پرائیویٹ میڈیا ہے, آزاد میڈیا کام کر رہا ہے, اور ایک بچے تک جو ہے ایک چھوٹی سی چھوٹی خبر بھی, ایک چھوٹی سے چھوٹے جو ہے وہ بات بھی جو ہے اس تک پہنچ رہی ہے, اور وہ اس پر سوچتے ہیں, غور کرتے ہیں, اور وہ اس کے انالیسز کرتے ہیں اپنے ذہنی معیار کے مطابق کہ یہ اچھا ہو رہا ہے یا برا ہو رہا ہے. جی بالکل. تو ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہماری حکومت کو چاہیے کہ وہ جس مقصد کے لیے آئی ہے کہ یہ جو تھوڑا سا گیپ ہے عام انتخابات کے عرصے میں, اس کے دوران اس کی ساری کوششیں تو یہ ہونی چاہیے کہ وہ ملک کے معاشی حالات کو ٹھیک کریں, ملک میں جہاں جہاں جو ادارے ہیں, محکمے ہیں, ان کو درست لائن پر لائیں, عوام کو جو ہے زیادہ سے زیادہ سہولتیں دیں. سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ جو معاشی حالات جو اس حد تک پہنچ رہے ہیں کہ لوگوں کو آٹا تک میسر نہیں ہے, اور اس آٹے کو حاصل کرنے کے لیے وہ اپنی جانیں ضائع کر رہے ہیں. بالکل. اور میں خود یہ ملتان میں کل ایک سڑک سے گزر رہا تھا, تو میں نے جو حال دیکھا کہ اس سڑک پر جو ہے عورتیں, بچے, بوڑھے, ضعیف لوگ اس طرح وہ بھاگ رہے تھے, دوڑ رہے تھے آٹا حاصل کرنے کے لیے کہ جیسے کوئی انہیں موقع مل گیا ہو لوٹ مار کرنے کا. تو عوام کی جو ہے معاشی حالت اس حد تک نیچے گر چکی ہے, تو اس کو سنبھالا دینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل. جب سابقہ حکومت پر یہی الزام تھا کہ وہ مہنگائی کو نہیں روک سکی, اور ملک میں جو غربت کی طرف جو لوگ جا رہے ہیں, غربت کی جو نچلی سطح ہے اس تک جو ہے وہ پہنچ رہی ہے ایک بڑی تعداد لوگوں کی, 70-80% سے زیادہ لوگ جو ہے وہ جو جسے ہم غربت کی لکیر کہتے ہیں اس سے نیچے چلے گئے ہیں. اب جو صورتحال ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہے. تو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے ہماری موجودہ حکومت کو کہ وہ تو اس سے بہت کم سطح تھی جس وقت عمران خان کی جو گورنمنٹ تھی, اس کو جو گورنمنٹ کو جو ہے ہٹایا گیا, اور اس کو یعنی آج کی حکومت نے عمران خان کے گناہ دھو کے رکھ دو دیے. لوگ بھول گئے ہیں اس بات کو, اور اب لوگ جو ہے پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا ہے, بجلی اتنی مہنگی ہو گئی ہے کہ لوگوں کے لیے ساری ان کی آمدنی ان پہ چلی جاتی ہے. ان کو زندگی کی باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے ان کے پاس کوئی بچت نہیں ہے. اور یہ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے حکومت کے خلاف عوام کا غصہ جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, اور عوام میں یہ بالکل نا امیدی پیدا ہو رہی ہے کہ موجودہ حکومت ان کے لیے کچھ نہیں کر سکی. اسی مقدمے کے حوالے سے جو پروسیڈنگ ہوئی ہے اس حوالے سے بات کروں گا کہ جو وزیر قانون ہیں ہمارے, انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر یہ اعتراض کیا کہ جی ہمیں فل کورٹ کی آپشن جو ہے وہ نہیں دی گئی. ایک بات انہوں نے اعتراض یہ کیا. دوسرا کہ پی ڈی ایم کی ساری جماعتوں نے فریق بننے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم نے درخواست دی ہے کہ ہمیں فریق بنایا جائے, لیکن ہمیں فریق نہیں بنایا گیا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ساری جماعتوں کا موقف اس مقدمے میں نہیں سنا گیا؟ میرا خیال ہے کہ اس مقدمے کی جو نوعیت ہے اس میں جو حل طلب مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اس میں اگر کوئی فریق ایک ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس سے میرا خیال ہے کہ مقدمے کی نوعیت پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا. لیکن یہ جو مطالبات ہیں یہ زیادہ ہیں. یہ میرا خیال ہے جہاں تک کہ یہ پارٹیاں جو مطالبہ کر رہی ہیں کہ ہمیں بھی شامل کیا جائے, یہ تمام جو ہے
یہ مطالبے میرا خیال ہے کہ یہ ایک تاخیری حربے کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. اور میرا خیال ہے جو ساری پروسیڈنگ ہے وہ تو ہو چکی ہے. وہ ہو فل چکی ہے. کورٹ کی ضرورت تو تب ہو کہ اگر معاملے کو ایکسپلور کیا جانا ہو. دیکھیں اگر یہ سارا معاملہ طے کر دیا گیا تھا, انتخابات کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا تھا, اب تو صورتحال یہ تھی کہ اس کو کیوں واپس لیا گیا, اور میرا خیال میں وہ ساری باتیں انہوں نے ڈسکس کر لی ہیں, اور ڈسکس کرنے کے بعد انشاءاللہ ایسا فیصلہ آئے گا جو پاکستان کے اور عوام کے حق میں بہتر ہوگا. جی دیکھیں, جیسے ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانے کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہو سکتی ہے تو اس کا جواز جو ہے وہ اس قسم کا ہوتا ہے, وہ آئین سے باہر ہوتا ہے کہ جی ایمرجنسی کی صورتحال ہے, جی کوئی جنگ کے جو ہے کیفیت پیدا ہو گئی ہے, یا اسی طرح کوئی جو ہے ہمارے ملک میں کوئی ہمارے ایسا کوئی بحران پیدا ہو گیا ہے کہ ان جو ہے 90 دن کے اندر الیکشن نہیں ہو سکتے. یہ تو صورتحال سب کو نظر آ رہی ہے, جج 1 ہوں, 3 ہوں, 4 ہوں یا فل بینچ ہو, تو یہ پوزیشن تو سب کے سامنے ہے. باقی جو فنڈز کی کمی کا مسئلہ ہے تو حکومت کے جو اخراجات ہیں جو 1 سال میں انہوں نے کیے ہیں وہ میرا خیال میں تقریباً جتنا فنڈ ان کو چاہیے اتنے انہوں نے اخراجات کر لیے ہیں. میرے خود ذاتی خیال میں, کیونکہ میں ایک معاشیات کا طالب علم بھی ہوں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اخراجات کے حوالے سے جو گورنمنٹ ایک جواز بنانا چاہ رہی ہے, یہ جواز بالکل اس میں کوئی وزن نہیں ہے, اس لیے کہ اور بہت سارے کاموں کے لیے حکومت جو ہے غیر ضروری کاموں پہ بھی اب تک پیسے خرچ کیے جا رہی ہے. اور اگر اس میں سے جسٹس صاحب نے سماعت کے دوران پچھلے دنوں کہا, ایک جج صاحب نے, کہ بھئی اس کے لیے آپ ہماری تنخواہوں سے پیسے کاٹ سکتے ہیں, سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی ہو سکتی ہے. جب سیلاب کے دنوں میں یا قدرتی آفات کے دنوں میں سرکاری ملازمین کو کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی تنخواہوں سے اتنے پیسے کرائیں, تو میرا خیال ہے اگر 1000 روپیہ ایک کسی افسر کے تنخواہ سے کاٹ لیا جائے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس کے لیے لوگ اپیل بھی کر رہے ہیں, لوگ یہ بالکل کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے فنڈز دیں گے, احتیاط دیں گے. بات دیکھیں کاز کے لیے, نیشنل کاز کے لیے لوگ پیسے دیتے ہیں, اور یہ پیسے لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر حکومت اپنے اللہ تلے ختم کر دے تو کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے نہ تو اپنی کابینہ کو کوئی کم کیا, ان کے اخراجات میں کوئی کمی نہیں آئی. اب دیکھیں آپ بہت بات کر رہے ہیں, دوسری ایک بہت اچھی بات ہے کہ غریبوں کو مفت آٹا تقسیم کیا جائے, لیکن جو طریقہ کار انہوں نے اپنایا دیکھا, اور اس سلسلے میں بھی بہت ساری باتیں کنٹروورشل ہو رہی ہیں کہ اس سکیم میں بھی کتنا کچھ جو ہے وہ ضائع چلا گیا ہے. میرا خیال ہے یہ 1980 کی دہائی کی سوچ ہے کہ لوگوں کو اس طرح آٹے کی تقسیم کے چکر میں ڈال کر اور ٹیلی ویژن پر تصویریں بنا کر کہ جی وزیر اعظم صاحب آج جو ہے فلاں جگہ وہ غریب لوگوں میں آٹا تقسیم کر رہے ہیں یا تقسیم کرنے کی نگرانی کر رہے ہیں, اس طریقے سے پوائنٹ سکور کرنا, سیاسی پوائنٹ سکور کرنا, یہ ایک بہت پرانا سیاسی حربہ میرا خیال میں اتنے کا آٹا نہیں ہوگا جتنے انتظامات پہ پیسے خرچ. حکومت اگر اپنی حکمت عملی کو درست کر لے, اگر اپنی پالیسیوں کو صحیح کر لے, تو یہ گندم یا آٹا, اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے ملک میں اس کی کوئی کمی نہیں ہے. اگر کوئی ہے تو یہ مصنوعی طور پر پیدا کی گئی ہے, مافیاز کا کام ہے. اگر گورنمنٹ ان مافیاز پہ قابو پائے اور گندم کی جو پالیسی ہے وہ اس طرح بنائے کہ یہ ہر جگہ سے دستیاب ہو, آٹا یا گندم ہر دکان سے دستیاب ہو, تو میرا خیال ہے یہ عوام کو اس اذیت میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے جس میں انہیں ڈالا گیا ہے, اور جس میں وہ اپنی جان کے خطرے تک کی جو صورتحال ہے اس سے گزر رہے ہیں. عوام کو ریلیف دینے کے لیے بھی بے شمار مناسب طریقے موجود ہیں, ایسی بات نہیں ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اس سے گورنمنٹ جو فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہ غریب لوگ جو ہے جن کو آٹا ملے گا اور وہ اس آٹے کے چکر میں جو ہے وہ موجودہ گورنمنٹ کی پارٹیوں کو آئندہ الیکشن میں ووٹ دیں گے, یہ بھول ہے. یہ انداز جو ہے سوچ کا, اس کو بدلنا پڑے گا, اور یہ سوچ کبھی بھی اب کامیاب نہیں ہوگی. اس کے آٹا ملنے کے سلسلے میں جو کسی کی خوشی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ اس کو اذیت ہو رہی ہے, اور وہ جو آٹا لینے والا ہے وہ اپنی اس اذیت کو کبھی نہیں بھلا سکے گا, اور اس کے نتیجے میں گورنمنٹ اگر یہ چاہتی ہے کہ اس کو فائدہ ہوگا, کبھی بھی نہیں فائدہ ہوگا. گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ یہ اس قسم کی صورتحال کو جو ہے ختم کرنے کے لیے دوسرے اقدامات کرے, اور انہی اقدام ایسے ہی اچھے اقدامات اگر یہ کریں گے تو اگلے الیکشن میں عوام ان کو اپنا ووٹ دیں گے اور منتخب کریں گے.
آج اس موضوع پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کی، اس امید کے ساتھ کہ کل کا جو سورج ہوگا وہ پاکستان کی عوام کی امنگوں کے مطابق فیصلے کو کھڑی لائے گا، اور پاکستان میں جمہوریت کا بول بالا ہوگا، اور قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ہوں گے، اور عوام کو اپنی رائے دہی کا موقع ملے گا۔ اسی امید کے ساتھ اگلا پروگرام کے لیے پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔